मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 26 अप्रैल है, 24 रमजान मुबारक है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ आज हमारे साथ जो मेहमान है वो आपकी अब्दुल अजीज शख्सियत है। आप यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब नजफ अशरफ इराक से, और आज हम बात करने वाले हैं तरबियत इंसान पर, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबान के अंदर उन तमाम चीज़ों की तरफ जिससे एक इंसान की एक शख्सियत जो है कामिल होती है, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनकी तरफ क्या कुछ इसके अंदर जो है वो खजाना मौजूद है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुस्लिम साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से हमेशा की तरह नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं और थोड़ी देर में टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन पे आवेजा हो जाएंगे और जो शरई मसाइल हैं और इसके अलावा मौजू से मरबूत जो भी सवालात होंगे उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा इंशाअल्लाह जरूर बनाया जाएगा। क़िबला अहमियत माह मुबारक रमज़ान और तरबियत इंसान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया तबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहन नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह। सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बहुत मारूफ खुतबा है, मुख्तलिफ उलमा ने इनको इसकी सनद को भी जिक्र किया है। शेख सनूक अलैहिर्रहमा, शेख साहिब काफ़ी, शेख कुलैनी अलैहिर्रहमा, शेख रिहाई अलैहिर्रहमा अपनी किताब अर्बईन में, और इस खुतबे को मोतबर करार दिया। और ये वो खुतबा है जो पूरे साल का, पूरी जिंदगी का एक लाहे अमल है, और खुसूसन माह रमज़ान के हवाले से जो इस खुतबे में बयान किया गया है इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की तरबियत के लिए, मैं समझता हूँ ये वो कवायद और रूल्स हैं। अगर इंसान पूरी ज़िंदगी इनको अपनी निगाहों के सामने रखे तो कामयाबियों के दरवाजे उस पर खुलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला जुमला इरशाद फरमाया कि ये जो है ना महीना, जिसको अल्लाह का महीना कहा गया, जैसे कि रजब को मौला अली का महीना, शाबान को रसूल खुदा का महीना, और रमज़ान को शहरुल्लाह कहा गया। तो यानी इसकी इम्पोर्टेंस इसी जुमले से ही ज़ाहिर होती है कि जो है ना माह मुबारक जो है ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है। वैसे तो सारे महीने ही अल्लाह ने बनाए कि महीने जो है वो 12 हैं, और खुदा को पता नहीं 12 से इतनी मोहब्बत है कि 12 के महीने भी अगर बनाता है तो 12 ही बनाता है। तो अल्लाह के राजों में से एक राज है। तो इस महीने को खसूसियत हासिल है, और इसमें जो है तमाम लोगों के लिए ये खैर का महीना है। जैसे कि नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी फ़कत ये मोमिनों के लिए नहीं है, खैर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अब किसकी कितनी किस्मत और ज़र्फ है कि वो इस खैर को कितने मिकदार में समेट सकता है। तो तीन चीज़ों को उसी तौर पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत का महीना है, ये रहमत का महीना है, और ये मगफरत का महीना है। ये वो तीन चीज़ें हैं कि जो इंसान की दुनियावी कामयाबी के लिए भी इनका बेसिक रोल है, और आखिरत की कामयाबी के लिए भी ये वो तीन चीज़ें हैं जिनसे इंसान को आखिरत की खैरात न सिर्फ अपने शख्सियत के लिए, पूरे मुआशरे के लिए जो है इसमें खैर के दरवाजे खुलेंगे अगर इन तीन चीज़ों की रियलिटी को समझ लिया जाए। इसके अलावा माह रमज़ान की अहमियत और रोज़ों की अहमियत, इंसान को किस तरीके से इस महीने को गुजारना चाहिए,
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن اور احادیث کو بیان کیا گیا. کبھی فرمایا کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں جیسے پہلی امتوں کو فرض تھے کہ تم متقی بن جائے. اور کبھی فرمایا قرآن مبارک میں سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، صحت مند ہو جائے. مانی چاہے وہ صحت ہے اور چاہے وہ صحت ہے. تو یہ وہ ساری برکات ہیں جو ماہ رمضان کے اندر موجود ہیں، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آپ خدمت بیان کریں گے. جی موسی صاحب. جی ناظرین، جو ہے تمہیدی گفتگو سے جو ہے گفتگو کا بہت شاندار طریقے سے قبلہ نے آغاز کیا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان نکات کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کی تربیت کے لیے جو نکات بیان فرمائے ہیں ان کو شامل کریں. تو قبلہ برکت، رحمت اور مغفرت اس کی وضاحت فرما دیں. برکت کے حوالے سے اس دور میں میں سمجھتا ہوں اس نقطے کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں رزق کے وسائل تو بہت زیادہ ہو گئے، لوگ بہت زیادہ کما بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پرابلمز جو ہے وہ سالو نہیں ہوتے، اور وہ نئی مشکل کا شکار سیٹسفائی نہیں ہے، پریشان حال ہے کہ مزید کچھ سورسز ہو جائے، مزید انکم بڑھ جائے. حالانکہ سابقہ ادوار میں لوگوں کی انکمز بہت کم ہوتی تھی، لیکن ان کے مسائل حل ہوتے تھے، وہ بڑے سیٹسفائی ہوتے تھے، مطمئن نظر آتے تھے. آج کے دور میں اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ انسان کے مال میں برکت نہیں ہے، اور برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے اٹھ جاتی ہے، اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ ہے رزق حرام. اگر حلال میں حرام مکس ہو گئے، یہ ٹوٹل رزق ہی حرام ہے، تو ایسے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، یعنی تھوڑے مال سے زیادہ مسائل حل ہوں اور مزید مسائل پیدا نہ ہوں. بعض اوقات جب انسان رزق حلال کما رہا ہے خدا کی طاعت میں، تو اس کے مسائل کو خود خدا حل کرتا ہے. بعض روایت میں جو شخص آخرت کے ہم و غم میں لگا ہوا ہے، دنیا کے مسائل خود پروردگار اس کے حل کرنے کے اسباب مہیا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اس کے ہوتے نہیں ہے، جس جیسے مرض نہیں آئے گی اور پریشانیاں نہیں آئے گی، لیکن اگر رزق میں حرام مکس ہے، زکوٰۃ و خمس نہیں دیا، حرام طریقے سے کمایا ہے، یہ ٹوٹلی حرام ہے، اس سے نئے نئے مسائل روز جو ہے نا وہ کریٹ ہو گئے. کبھی وہ بیمار ہو رہا ہے، اس کی فیملی ممبر بیمار ہیں، اس کے لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں، کبھی کسی اور نعوذ باللہ حادثے کا شکار، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. تو یہ انسان اگر اس ریالٹی کو سمجھ لے، برکت کی ریالٹی کو، جیسے کہ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ برکت کیا ہے، تو آپ نے دو ایگزامپل دی. ایک یہ ہے سبحان اللہ. کہ جیسے یہ کتے وغیرہ ہیں، ان کے بچے تو بہت پیدا ہوتے ہیں اور ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کا وجود آپ کو بہت کم نظر آتا ہے. لیکن اس کے برعکس بھیڑ بکریاں جو ہے وہ بچے بھی کم دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ذبح ہونے کے باوجود ان کے ریوڑ نظر آتے ہیں. تو امام نے برکت کا کنسیپٹ اس طریقے سے اس کو کلیئر کیا. جیسے یزیدی کتنے تھے کربلا کے اندر مولا حسین کے سامنے، بہت کم مارے گئے، مقابلے میں اہل بیت کا کنبہ اجڑ گیا. لیکن آج دنیا میں یزید کی اولاد سے آپ کو شاید ایک بندہ بھی نہ ملے. یزیدی فکر کے لوگ مل جائیں گے، لیکن یزید کی اولاد سے. اس کے بالعکس ایک امام زین العابدین اور ایک امام باقر بچتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ کو سادات آل رسول جو ہے دنیا کونے کونے میں ملے گی. اسے برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی اس کے علاوہ موسی صاحب آپ نے رحمت و مغفرت کی بات کی، تو ویسے تو خدا کی رحمت ہر وقت ہے، رحمان و رحیم ہے، مومنین کے لیے خصوصی رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور رحمتوں کی ہزار شکلیں خدا نے انسان کو ان شکلوں سے نوازا ہوا ہے. جتنی بھی کائنڈز آف، جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی، ان تمام نعمتوں کو دوسرے الفاظ میں ہم رحمت تک دے سکتے ہیں. وہ نعمتیں تب نعمت بن جاتی ہیں جب ان کو انسان خدا کی اطاعت میں یوز نہ کرے، ورنہ وہ رحمت ہے. اسی طرح مغفرت ہے، غفور و رحیم پورا سال ہے. اس مہینے میں خصوصی طور پہ خصوصی پیکج جیسے دیے جاتے ہیں بعض کمپنی، خدا نے اپنے بندوں کو خصوصی پیکج دیا ہے کہ آپ جتنی رحمتیں سمیٹنا چاہو، جتنی مغفرتیں سمیٹنا چاہو، جتنی برکتیں سمیٹنا چاہو، یہ مہینہ آپ کے لیے موجود ہے. جی موسی صاحب.
بالکل صحیح. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑے سے عام ایام اور ماہ مبارک رمضان کی جو ساعتیں ہیں، جو اس کی بہترین لحظات ہیں، بہترین گھڑیاں ہیں، ان کا جو فرق ہے اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں. جی موسی صاحب، آج لکھتے تو رسول خدا کے خطبہ میں یہ بات موجود ہے کہ افضل و شہور عند اللہ شہر حاضر الشہر، کہ سب سے افضل مہینہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. بس تو افضل ساعات، ماہ رمضان کی گھڑیاں، یہ جو اوقات ہے یہ سب سے افضل ہے. وہ افضل الایام، ماہ رمضان کے دن سب سے افضل ہے. ولیالی افضل لیالی، اور ماہ رمضان کی راتیں تمام افضل ہے. اور یہ وہی ماہ مبارک ہے جس میں شب قدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اس کا معنی یہ ہے اس ماہ مبارک کی جو برکات اور جو افضلیت ہے وہ ضروریت ہے. تمام مہینوں سے گنا زیادہ ہے، جس کا کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان ساعات اور گھڑیوں کو انسان اس طریقے سے استعمال کرے کہ وہ 11 مہینے کی اس کی کاوش ایک طرف ہوگی، اور اس ایک مہینے میں جو خدا کی رضا کے لیے، اطاعت کے لیے، حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے جو انسان سٹرگل کرے گا وہ ان 11 پہ بھاری ہوگا. لہٰذا اس ایک مہینے کو بھی اگر کوئی بندہ ویسٹ کرتا ہے اور خدا کے قرب کے لیے بھرپور سٹرگل نہیں کرتا، تو اس کا معنی یہ ہے یا معرفت کی کمی ہے، یا توفیق کی کمی ہے، یا اتنے گناہ ہو چکے ہیں، یا حرام رزق کھا چکا ہے کہ اب اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ نیکی کی طرف بڑھے اور اپنے پروردگار کے قرب مانوی کو حاصل کرے. یہ وہ ریزنز ہیں جس وجہ سے انسان اس مہینے کی برکات کو نہیں اٹھا سکتے. جی مصطفیٰ، نہیں اٹھا سکتا. اچھا قبل اللہ کی ضیافت، پروردگار کے محضر میں ضیافت سے کیا مراد ہے؟ جی ضیافت، مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو جو میزبان جو خدمت کرتا ہے، جو اس کو رسپیکٹ دیتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضیافت ہے. اور خدا کی ضیافت، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں کہ مہمان انسان مومن روزے دار ہے اور میزبان خود اللہ کی ذات ہے. اور یہاں ضیافت میں ایک اور کنسیپٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ضیافت جو دنیا کے اعتبار سے اس میں تو غالباً کھانے پینے کی ہی جہت ملحوظ ہوتی ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں جب کوئی مہمان ہے تو کھانا پینا تو خدا پہلے ہی دے رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد، کہ اللہ کے اوپر ہی پوری کائنات کا جو رزق ہے، وہ ہر چلنے والی چیز زمین پہ چلنے والی، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. خدا رازق ہے، رزق دے رہا ہے. اب یہ انسان کی سوچ ہے، انسان کی معرفت ہے کہ وہ حلال طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے. وہ رزق دینا یہ تو خدا باقی مہینوں میں بھی دیتا ہے، اس مہینے میں بھی دیتا ہے. ہاں اس مہینے میں اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو برکت بڑھے گی. اس مہینے میں اس مال میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ رحمت کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں. تو یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو روایات بتاتی ہیں صائم کو، روزے دار کو جو فرحت ہے، معنوی خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ ہے خصوصی جو ہے ضیافت. یعنی معنوی ضیافت جو ہے وہ اس کا پلہ وزنی ہے، وہ بالکل ابرز نظر آتی ہے. معنوی ضیافت، صحیح. معنوی جو ضروریات ہے اس کو بھی خدا پورا کر رہا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے خدا انسان کو کمالات کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر معنوی رحمتوں کی بوچھاڑ کرتا ہے. یہ مراد ہے ضیافت اللہ سے. جی موسی صاحب، ضیافت اللہ سے مراد ہے. اور گفتگو کو تھوڑی سی اور کھولتے ہیں، قبلہ اور بڑھاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. خطبہ شعبان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے وہ انسانوں کی تربیت کے لیے اس کے اندر گفتگو فرمائی، اسی کو کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اور ضیافت کے اوپر بات ہو گئی، قبولیت دعا اور ماہ مبارک کا ربط قبلہ، کیونکہ اس میں جو ہے وہ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، کہ ایک رونق اس کی الگ ہوتی ہے. تو اس کا جو ربط ہے دعا کا اور اس ماہ مبارک کا، اس کو بھی ذرا سا بیان فرما دیں. جی اس خطبہ میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں قبول ہوتے ہیں اس مہینے میں. اگرچہ دعا کی قبولیت
اور عدم قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو باقاعدہ علماء نے روایات کی روشنی میں کتابوں میں لکھا ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں تالیف کی گئی، اور مختصر یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، ادعونی استجب لکم، اور بلکہ جو دعا نہیں مانگا تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ کرتی ہے، ایک رابطہ پیدا کرتی ہے، بندے کے اندر یہ احساس بیدار رہتا ہے کہ وہ اللہ کا ہر چیز میں ہر لحظہ محتاج ہے اور اس سے مجھے مانگنا ہے، وہ قدیر مطلق ہے، وہ غنی ہے، لہٰذا جب میں اس سے اپنے تمام مسائل شیئر کروں گا تو میں بندگی کے احساس میں رہوں گا اور وہ کر سکتا ہے تمام امور کو۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ دعاؤں کا ذکر ہے، جیسے دعائے سحر، بہت ساری سحر کی دعائیں ہیں، دعائے ابھی حمزہ سوالی جو ہے ایک لمبی دعا، اس میں بھارت کا ایک دن جینا موجود ہے، اسی طرح اور بہت ساری دعائیں جو روزے کی افطاری کے وقت، سحری کے وقت، ہر دن کی دعا، تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور ایک جنبہ عبادت کا دعا کے ذریعے اس مہینے کے اندر موجود ہے۔ یہ اس مہینے میں دعا کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے اور اہمیت دی۔ دعا کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دعا کی قبولیت میں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاص اور انسان کا جو ہے اور خالص اور حلال رزق سے اپنے بچانا۔ قبولیت میں جو بنیادی چیزیں ہیں، اول و آخر درود شریف پڑھنا، خدا سے اپنے گناہوں کے حوالے سے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دعا سے پہلے خدا کی سابقہ نعمتیں استعمال کی جا رہی ہے، خدا کا ادا زبان سے بھی عملی طور پہ بھی ان نعمتوں کو اسی طریقے سے استعمال کرنا۔ تو یہ ہے وہ ساری چیزیں جو دعا کی قبولیت میں جن کا بیسک رول۔ جی وہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز تھوڑی سی آپ کی جو ہے تھوڑی سی فریز ہو رہی ہے، اس میں بہرحال آ رہی ہے آواز آپ کی، آپ کمپلیٹ کیجئے۔ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہتے بھی، لانگ ڈسٹینس جو کال ہے قبلہ جی قبلہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ بات کمپلیٹ کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھو۔ جی مرشد صاحب جی جی، آگے آواز آ رہی ہے آپ کی، بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط وہ میں نے بیان کی ہے، اخلاص نیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اول آخر درود شریف پڑھے، توبہ کرے، مسلسل دعا مانگ کرے، مومن دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کی تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اگر اس کی حاجت پوری ہو گئی تو پھر یہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا۔ اور بعض اوقات ہے یوں یہ بھی اس کی فلسفی ہے دعا کی کہ روز قیامت اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے دعاؤں کا، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ مومن یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی جو آج روز قیامت لوگوں کو مہیا ہو رہا ہے دعا کی وجہ سے، تو وہ مجھے بھی مل ملتا۔ جائے۔ جی موسی صاحب۔ اچھا، اس میں قبلہ دعا کا ربط اور ماہ مبارک رمضان کا ربط، اس کے اندر گزرتے ہوئے لحظات، اس کی گھڑیاں، اس کی برکتیں، اس کے اندر رحمت کا نزول، اس میں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، تمام چیزوں میں ایک رحمت کی جیسے کہ ایک بارش ہو رہی ہے، اس کا تو آپ نے قبلہ بیان فرمایا۔ بعض لوگ ہیں جو کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے بدبخت رہ جاتے ہیں اور بدبختی ان کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔ تو بدبختی اور ماہ مبارک رمضان کا کیا تعلق دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں کیوں انسان بعض اس ماہ کے آتے ہی جو ہے وہ جانتے بھی ہیں مگر پھر بھی جو ہے وہ اپنے یہ ذلت دامن گیر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص تو من حرم الغفران فی هذا الشهر الشقی، کہ وہ شخص بہت بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی
مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تو اب یہ واضح ہے بات یہ کہ وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں جو شخص مغفرت سے محروم ہے وہ بدبخت کیسے ہے؟ کیونکہ خدا نے تمام دروازے کھول دیے، رحمت کے، مغفرت کے، برکت کے۔ اے میرے بندے توبہ کرو، میری طرف بڑھو اور اپنی سابقہ کوتاہیوں پہ نگاہ کرو، نماز قبول ہے، تمہارا روزہ قبول ہے۔ باقی مہینوں میں یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ تمہارے اعمال قبول ہے، لیکن اس مہینے میں خدا نے گارنٹی دے دی ہے، اور گارنٹی دینے کے باوجود اور تمام اعمال کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا، نماز کا 70 گنا، روزوں کا بہت زیادہ ثواب، مستحب نمازوں کو فرض نمازوں کی طرح ثواب دیا جا رہا ہے، دعاؤں کا کئی چیپٹر کھولے ہیں خدا نے خیر کے، جیسے کے لیے ایک جیسے رزق آتا ہے اور اچانک اس کے لیے جی 70 اور 100 قسم کے دروازے کھول دی جائیں کہ آپ اس دروازے سے بھی سمیٹیں، اس سے بھی سمیٹیں، اور پھر بھی وہ بندہ اتنا سست ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو اتنی لمبی آخرت کی زندگی کے لیے، اور کہ نہیں جی میں نے تو ان تمام دروازوں سے رزق نہیں لینا، خیر کو نہیں سمیٹنا، تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس جیسے اس مہینے میں بھی جو اپنی مغفرت حاصل نہیں کر سکتا، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خدا کی بندگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں جیسے کہ روایات اور آیات سے اور اس مہینے کی برکتوں کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلتا ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ جی مسی صاحب۔ اچھا، کیا ایسے بدبخت ترین انسان کے لیے کوئی راہ نجات ہے؟ مطلب اگر ایک سال اس نے اس طرح سے بدبختی میں گزار دیا اور اس کو بعد میں یہ احساس ہو جائے، کیا مستقل اس شقاوت پہ رہے گا یا اس کے پلٹنے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے ایسے شخص؟ توبہ ہی واحد راستہ ہے کہ انسان جو ہے اگر پوری زندگی یا مثلا وہ اکثر و بیشتر اس ماہ رمضان کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، الا اللہم کہ موت کے وقت اس کو کوئی توفیق خاص مل جائے تو وہ توبہ کر لے، اور توبہ سے مراد ہے بندوں کے حقوق بھی ادا کر دے، جو اللہ کے حقوق اس میں ہیں ان کو بھی ادا کرے، اور وصیت کرے میرے ذمے جو باقی چیزیں رہ گئی ان کو انجام دیا جائے، تو ممکن ہے۔ لیکن جو انسان کی زندگی بڑھتی ہے اور خدا کی اطاعت سے دور رہتا ہے تو بعضوں کا توفیقات سلب ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی موت کے وقت نصیب نہیں ہوتی۔ جی مجھ سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل صحیح۔ تھوڑا سا آگے اور اس پر بات کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس اور فقرا کا احساس جو ہے وہ اس ماہ میں اس کے تعلق کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ رسول خدا نے اسے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی بھوک و پیاس سے آپ لوگ روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد، اور اس فلسفے میں یعنی اس حوالے سے جو فلسفہ ہے اس دنیا کی بھوک و پیاس سے آپ کو پیاس کو یاد کرنا، اور اس خطبے میں بھی اشارہ فرمایا کہ اپنے فقراء اپنے اموال میں نہیں یاد رکھو، اور فلسفہ یہی ہے کہ بھوک و پیاس سے خدا کو تو فائدہ نہیں ہے، انسان کو احساس دلانا ہے کچھ اور دنیا میں کہ جو عمومی زندگی میں بھی پورے سال ان کے لیے بھوک اور پیاس کے مسائل رہتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کریٹ ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا اپنے ان مومن بھائیوں کا خیال رکھو اور ان کا احساس کرو جیسے تمہیں بھوک و پیاس لگتی ہے اور تم حالت اضطراب میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جس موقع پہ اس سے فائدہ اٹھا کے فقراء و مساکین کا ہونا بھی ایک نعمت خدا ہے۔ اگر دنیا کو موقع مل رہا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کما سکیں، اور آخرت کی جو بھوک و پیاس ہے اس کا ساز و سامان دنیا میں کر سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں اور انہوں نے فقراء و مساکین کا خیال نہ رکھا ہو تو روز قیامت پر ان کی نیکیوں کو پلڑا ہلکا رہے گا، چاہے وہ خمس و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویسے مستحب صدقات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ و فطرہ کی شکل میں ہو، واجب جو مالی حق ہیں وہ ہوں یا مستحب ہوں، تمام امور میں اگر انسان دوسروں کا خیال جتنا رکھ سکتا ہے اپنی مالی وسعت کے مطابق رکھے گا تو روز قیامت اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اس کے لیے دسترخوان جنت سے نوال ہم کے نیچے لگا دی گئی۔
دوسری سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس مہینے میں اور یقیناً بعض جگہوں پر جو ہے وہ جہاں پر ایک موسم کی بھی سختی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر بہت شدید پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ احساس کرنا چاہیے بھوک اور اس پیاس کا، جو کہ مساکین پورے سال جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اور انسان کا جب شکم خالی ہوتا ہے اور اس کو بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، تبھی وہ احساس کر سکتا ہے کہ دوسرے انسان کے اوپر کیا گزری ہوگی. ایک بہترین میسج ہے ثواب کے ساتھ کہ ثواب بھی مل رہا ہے، پروردگار کے لقا کو بھی حاصل کر رہا ہے، اس کی خوشنودی کو بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے اندر ایک احساس جو کہ عام طور پہ یوں نہیں پیدا ہوتا وہ بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس 3 لحظات کو ہم نے بہت ہی جو ہے وہ ایک گرا قدر جاننا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کا احساس کریں گے تو یہ اس کو پھر سونے پر سواگا کا جو ہے وہ عنوان دیا جائے گا. قبلہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم کے بارے میں رسول کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ باتیں ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ کہ آپ جی نے قبلہ بڑوں کالر، کا قبلہ آپ کی اجازت سے کالر کو لے لوں. جی بسم اللہ. جی ڈراپ ہو گئی، آپ کنٹینیو رکھیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ کنٹینیو کریں، کال آ گئی تو میں لے لوں گا. بسم اللہ. جی تو نام چھوٹوں پہ رحم کا حکم دیا گیا، اور یہ اخلاقی نقطہ ہے کہ جو ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں یہ ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ چھوٹوں پہ رحم جاتا اور احترام نہیں کیا جاتا. تو یہ وہ قاعدہ قانون دیا ہے اسلام نے، خصوصاً رسول اسلام نے اس مہینے میں اس کے اوپر خصوصی اہمیت ڈالی گئی اور اس میں نگاہ ڈالی گئی کہ اگر آپ بڑوں کی ریسپیکٹ کرو گے اور چھوٹوں کا رحم کیا جائے گا تو ایک بہترین زندگی جو ہے اور خوبصورت زندگی، کامیاب زندگی کی طرف لوگ بڑھیں گے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی. کیونکہ آج جو مسئلہ ہے، دیکھیں اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے کہ جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو اپنے سے جدا کر دیا جاتا ہے. یہ ان کی ریسپیکٹ کے خلاف ہے، اور اس سے وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو گھر میں نازل ہوتی ہیں اور بڑوں کی خدمت کی وجہ سے، ان کے حضور کی وجہ سے، ان سے لوگ محروم ہو رہے ہیں. انسانیت کی جو ہے نا وہ اس طرح دام توڑ رہی ہے، اور اسلام کے جو احکام ہیں ان سے دوری کا نتیجہ جو ہے، جو کچھ پھر انسان وہی اپنی اولاد سے پڑتا ہے. جی مصری صاحب. جی قبلہ کالر کو لے لوں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم، آپ کو بھی، مولانا صاحب کو بہت سلام. میں مولانا صاحب سے پوچھنا جا رہی تھی کہ فاتح کبیرہ کے بارے میں ذرا اس کی جو فضیلت ہے بتا دیں. اور میرے ساتھ یہ کہ میں روزانہ فاتح کبیرہ فاتح کبیرہ. ہلو جی ٹھیک ہے. میں روز یہ دعائیں کبیرہ پڑھتی ہوں صبح اور شام کو، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بعد سے میرے مرحومین مجھے نظر نہیں آ رہے. فیملی یعنی میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، وہ مجھے وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے. پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے. تو مولانا صاحب بتائیے اس کے بارے میں، بتائیں مجھے کچھ فاتح کبیرہ کے بارے میں. ٹھیک ٹھیک، آپ شو دیکھتے رہیں، ابھی جواب دیں انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. جی قبلہ سوال آپ نے سنا ہے، ریپیٹ کر دوں؟ آپ نے سوال سنا ہے، میں ریپیٹ کر دوں قبلہ؟ سوال کیا؟ جی انہوں نے کہا کہ فاتح کبیرہ وہ تلاوت فرماتی ہے، مگر اس کے بعد سے ان کی ہسبینڈ اور ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ان کو خواب میں نظر نہیں آئے. اس کا کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہے اس بات سے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. پریشانی ہو تو انسان اگر ڈیلی صدقہ دیتا ہے یا کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو صدقہ دے تو خدا مسائل کو ٹالتا ہے. صدقہ 70 قسم کے مسائل کو ٹالتا ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے، لیکن اس کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے. جی مصری صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. بھوک اور پیاس کے اوپر بات ہوئی، بڑوں کے احترام کے اوپر، اور جو ہے وہ چھوٹوں کے اوپر رحم کے اوپر بات ہوئی. صلہ رحمی کے بارے میں قبلہ کہ مجموعی طور پر ایک صلہ رحمی کے اوپر رسول کریم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے یہاں بات بات پہ لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں. تو ذرا صلہ رحمی سمجھ میں آ جائے جو پھر تو قطع رحمی بھی سمجھ میں آ جائے. جی اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. جی سلو
رحمکم آتی ہیں، اور اسی طرح روایات میں بھی کہ اگر ایک بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اگر اس کی ایج جو ہے 3 سال رہی ہے تو خدا اس کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے، اور اگر بالعکس کرے تو 30 سال سے اس کی ایج 3 سال رہ جائے گی۔ اسی طرح صلہ رحمی کے فوائد میں سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ رزق بڑھتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور کم سے کم صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احوال پرسی سلام، آج تو میڈیا کا دور ہے، سلام و دعا احوال پرسی آسان ہو گئی، اور جتنے وہ مراتب ہیں رشتہ داروں کے، پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا، جیسے کہ میراث کی بات میں سب سے صلہ رحمی رکھنا چاہیے، یعنی جو قریبی رشتہ دار آواز آپ کی آواز بریک ہو سکتی ہے، ان کے کوئی تو جی مان جا سکتی ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے ان کی پریشانیوں کو شیئر کیا جا سکتا ہے، سب صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ جی اچھا، ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کیا گیا ہے کہ جو فطرے کی رقم ہے وہ کتنے پہلے ہم بھیج سکتے ہیں؟ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہتی ہوں کہ لانگ ڈسٹینس کال ہے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے، تو ان تمام چیزوں کو جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں اور آپ کی کال کے ذریعے سے بھی ان دونوں کو پروگرام کا حصہ جو ہے وہ بناتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ تربیت انسان کے اوپر جو ہماری گفتگو قبلہ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو خطبہ شعبان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود ارشاد فرمائی ہیں اور ہماری توجہات کو اس طرف مبذول کیا ہے۔ مختلف پوائنٹس ہیں جن کو لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ اس ماہ مبارک کی اہمیت کے بارے میں بات ہو یا جو ہے وہ اس میں برکت، مغفرت اور رحمت کی بات ہو، لحظات کی بات ہو جس میں پروردگار کی طرف سے رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور ان کا وجود جو ہے وہ ہے، مگر ہماری چونکہ آنکھوں کی ڈائمنشن ایک محدود ہے، ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے۔ تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم ہے اور جو کچھ ہم نہیں دیکھ رہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کچھ نازل ہو رہا ہے، کس طرح سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کس طرح سے ملک نازل ہوتے ہیں، کس طرح سے انسان کا رزق نازل ہوتا ہے، کس طرح سے تمام چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، مگر اس لسان صادق سے جو کچھ ادا ہوا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی زبان جس نے کبھی جو ہے وہ سچ کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا اور پروردگار کی مرضی کے علاوہ بھی کوئی کلام نہ کیا، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا صرف وہی انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو ان کے حوالے سے جو انہوں نے جو فقرات، جو جملات، جو تعلیمات ہمیں اس خطبے کے اندر دی، اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وہ رحمت کیا ہے، وہ مغفرت کیا ہے، جو ہے وہ تمام چیزیں کیا ہیں، اور وہ برکت کیا ہے، کن چیزوں سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ہمارے گھروں سے برکت جو ہے وہ مخفوض ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ جب وہ برکت چلی جائے گی تو ایک جو خلا پیدا ہوتا ہے اس میں نحوستیں جو ہے وہ سما جاتی ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں، تمام طرح کی جو ہے وہ پریشانیاں اور جو مسائل ہیں وہ اس کی جو ہے وہ جگہ پر کو پر کر دیتے ہیں، وہ جگہ لے لیتے ہیں اور ہماری جگہ جو ہے وہ ایک زندگی جو ہے وہ ایک ہاربل جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور یقیناً ایک پریشان انسان کی جو زندگی ہوتی ہے جس میں اگر خصوصیت کے ساتھ اگر معاشی مشکلات بھی ہوں تو بہت ہی خطرناک ہے، اور مولا امیر المومنین نے فرمایا بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر واضح طور سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اور رزق کے لیے تک و دو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر معاشی پریشانی آتی ہے تو ایک دروازے سے معاشی پریشانی آتی ہے، دوسرے دروازے سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی کہ بعض دفعہ وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ رسول کا جو ہے وہ منکر ہو جاتا ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس؟ جی آواز بالکل آ رہی ہے، تصویر آپ کی نہیں آ رہی ہے۔ تو قبلہ اس میں صلح رحمی کے اوپر جو ہے وہ ہماری بات ہو رہی تھی، تھوڑی سی ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے پاس جو سوال آیا ہے اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس میں فطرے کے حوالے سے بات کی گئی کہ کتنا پہلے ہم فطرہ بھیج سکتے ہیں۔ جقبلہ آپ کی نہ تصویر آ رہی ہے نہ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی
واضح نہیں ہوئی. جی جی آپ کے سگنل کافی ویک ہیں، آپ کی تصویر بھی نہیں آ رہی، آواز بھی نہیں آ رہی. اچھا آواز میری ابھی آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی آپ کی. تو صلہ رحمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. فطرہ کتنے پہلے بھیج سکتے ہیں بیک ہوم؟ اگر بھیجنا ہے، ہندوستان بھیجنا ہے، پاکستان بھیجنا ہے، بنگلہ دیش بھیجنا ہے، کہیں پر بھی بھیجنا ہے، فطرہ کتنے دن پہلے بھیجا جا سکتا ہے؟ جی قبلہ آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی ناظرین بہت معذرت چاہتے ہیں، ہماری لانگ ڈسٹینس کال ہے اور اس میں جو ہے وہ مزید جو ہے جی وہ فطرے کے حوالے سے میں اتنا جی عرض سنا. کروں گا جی آپ جی جی قبلہ فرمائیے. جی فطرے کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ اس کے امپارٹنس بہت ہے. روزوں کی قبولیت کے لیے اس کو قرار دیا گیا اور انسان کو اگلے سال تک یعنی حادثاتی موت وغیرہ سے بچانے کے لیے اس کا فلسفہ جو ہے فطرے کا. اور یہ خود انسان کے اوپر اور اس کے جو اہل و عیان ہیں جن کا نان و نفع اس پہ واجب ہوتا ہے، اس کا ہی زکوٰۃ فطرہ دینا اس پہ واجب ہے. آواز واضح آ رہی ہے مصطفی صاحب؟ جی آواز واضح، آپ کی تصویر نہیں ہے، آواز تو آ رہی ہے. آپ فطرے کا یہ کلیئر کرتے ہیں قبلہ، فطرے کا کلیئر اچھا کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں اتنا کہنا چاہوں. جی 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 اس میں فرمائیے یہاں پہ فرمائیے. یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فطرے کے احکام ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ 3 کلو جو انسان عام روٹین میں کوئی چیز کھاتا پیتا ہے، یعنی چاہے وہ گندم آٹا کھا رہا ہے یا چاول کھا رہا ہے، جو زیادہ تر اس کا کھانا پینا، اس حساب سے 3 کلو خود وہ جنس دی جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے. اور جتنے فیملی ممبرز ہیں، عید کی رات ہوتی ہے غروب کے وقت یا اس کے بعد جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، مستورات ہیں، جو بھی ہے، تو جس کے اوپر نان و نفع. جی آواز نہیں آ رہی قبلہ آپ کی بھیا. ہو نہ کہ اگر جی اس جی قاری کے تو پھر واجب نہیں. لیکن اگر قاری سے ہٹ کر ویسے اس کے ہاں مہمان ہے اور ادھر ہی اس نے کی ہے تو کبھی دینا ہوگا اس شخص کو فطرہ جس کے گھر میں مہمان آیا ہے. تو یہ اور کتنے اچھا اگر باہر بھیجنا ہے تو کتنے دن پہلے بھیجنا ہے؟ مہم ہے کہ فطرہ دینا کس کو ہے. جی آواز نہیں آ رہی قبلہ، لانگ ڈسٹینس کال ہے، معذرت چاہتے ہیں کہ نیٹ سگنل محتاج ہے تو جس چیز کو دی جائے گی. نہیں قبلہ آواز آپ کی نہیں آ پا رہی. تو ناظرین تھوڑا سا 5 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اور یقیناً لانگ ڈسٹینس کال ہے جس کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ بیک سگنل اس وقت صحیح سے ہمیں آواز موصول نہیں ہو پا رہی. ہم آپ کی جو معذرت چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو اس کے اوپر ہماری بات ہوئی، ہم نے اس کی پوری کوشش کی کہ رحمت کے اوپر، مغفرت کے اوپر، برکت کے اوپر بات کریں. قبولیت دعا کا کیا تعلق ہے پروردگار کی کہ محضر میں جو اس وقت مومنین جو ہے وہ مسلمین ضیافت میں حاضر ہیں، اور وہ تمام چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوئی. انسان کی جو بدبختی اور شقاوت قلبی ہے اس میں جو ہے وہ اس ماہ میں بھی اگر نہیں دھلتی تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں. ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا سدباب کرنا چاہیے کہ اس شقاوت قلبی سے اور اس بدبختی سے ہم کس طرح سے نجات پائیں، ہمارا دل نرم ہو اور ہم جو ہے وہ پروردگار کے حضور میں ان تمام برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو سمیٹ سکیں اور اپنے دامن سے جو بدبختی اور ذلت دامنگیر ہوئی ہوئی اس سے خلاصی پا سکیں مکمل. اس کے اوپر ہماری بات ہوئی. بھوک اور پیاس کا جو جذبہ ہے، انسان چونکہ ہر کچھ گھنٹے کے بعد اس تکلیف سے گزرتا ہے اور اس کو اپنے شکم کو پر کرنا ہوتا ہے، مگر جب انسان کا شکم پر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف توجہ نہیں کرتا، کسی بھوکے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا. اس پورے مہینے میں جو ہے وہ جہاں پر ثواب رکھا گیا اور حکم دیا گیا، تو اس بھوک اور پیاس کی شدت سے ہمیں جو سبق میں ملنا چاہیے، صرف وہ اس کو صرف ایک ثواب کی طرف سے مرکوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پوری انسانیت میں ہمارے ارد گرد کتنے سارے لوگ ہیں
جو دن اور رات اس تکلیف سے گزرتے ہیں، اس سے نبرد آزما ہے، تو ہم اپنی ذاتی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اجتماعی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو کسی کو بھی جی قبلہ آ رہی ہے، جی قبلہ آ رہی ہے، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں، اگر آپ اس کو کلیئر فرما دیں فطرے کے حوالے سے۔ جی آگا آواز نہیں آ رہی آپ کی، پھر آواز نہیں آ رہی آگا آپ کی، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی، بیڈ سگنل ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے، اور ہماری گفتگو ان تمام چیزوں کے اوپر ہوئی، اور جو ہمارے پوائنٹس جو وہ رہ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے ایام میں انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس وقت اپنے پروگرام کو یہیں پر جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 5 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔